अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बड़ा एहसान है। आज की क्लास की जब मैं तैयारी कर रही थी तो ऑनेस्टली हर क्लास में मेरा ख्याल है कि यही बात मैं आपको, कि मुझे लगता है कि इससे अच्छी नसीहत हमें इससे पहले नहीं मिली, इससे अच्छी नसीहत हमें पहले नहीं मिली। और हर दफ़ा अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश में भाग दौड़ और तेज़ हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तमाम नए स्टूडेंट्स को फिर से मुबारकबाद देती, खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु, कि आप लोग दुनिया के बेहतरीन इंसानों में शामिल। इससे बेहतर और कोई नहीं है, खैर सबसे ही बेहतर है ना। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल हो गए। बस ये कोशिश कीजिएगा जुड़े रहें, क्योंकि जितनी आप आसानी के साथ होता है ना, सिर्फ 5 आयतें कर लेंगे, आप ये सोचें कि शैतान का काम उतना तेज हो कि किसी तरह से, देखिए आप कुरान नाज़रा कुरान आप पढ़ लेंगे, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको पता है ना इनको समझ आनी है, ना इनका अमल बेहतर होना है, तो इनको लगा रहने। द मोमेंट आप किसी भी लेवल को में कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जैसे आज की क्लास से हम खोल खोल के एक एक आया को देख रहे होते हैं और उसमें से ढूंढते ये हैं कि हम अमल में कैसे उस आया को लाएंगे। शैतान 100 काम आपके सामने रखेगा और मेरे सामने भी रखेगा कि अच्छा ये कर लो, आज ये कर लो, बाद में कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस उसी से लड़ाई, उसी से जिहाद जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हम लोग रहते हैं, तो अगर हमें मौत भी आ जाती है तो हम शहादत का दर्जा पा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटी बात तो नहीं है कोई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम कुरान से किसी ना किसी से जुड़े रहें, और उसके स्टूडेंट किसी ना किसी लेवल पर, तजवीद है, ग्रामर है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और तफसीर है, किसी लेवल पे हदीस है, बस जुड़े रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारा ये जुड़ना कबूल करे। अच्छा, मैं बल्कि क्लास शुरू करने से पहले लास्ट वीक से मैं कोशिश में हूँ, मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ग्रामर का कोर्स करवाऊँ, खुद करवाऊँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मैं खुद अगर करवाती हूँ तो इतने स्टूडेंट को एक टाइम पे मैं कैसे पढ़ाऊंगी। अगर मैं लाइव कराती हूँ आपको, तो यहाँ पे वो लिखना और करना वो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो वो मुझे आता नहीं है बेसिकली। तो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फरमाए। मैंने क्योंकि मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया ना कि मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि अभी हम तरकीब कर रहे हैं, वो बिल्कुल ग्रामर में ऑलमोस्ट लास्ट आ जाता है। तो मेरा इतना दिल था कि मैं जो मैंने पढ़ा है मैं डिलीवर करूँ और मैं आप लोगों को बताऊं। और जब आप लोग सीखोगे तो जो जो मज़ा मुझे आता है एक एक लफ्ज़ को समझने का, तो आप लोगों को भी उसी तरह से आएगा। और बहुत आसान है ऑनेस्टली। हमें डर लगता है क्योंकि मैं अगर बेसिकली उस्ताद अच्छा मिल जाए, मैं जस्ट के अगर ऑनेस्टली उस्ताद अच्छा मिल जाए तो आसानी हो जाती है और आसानी से समझ आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मुझे हमेशा से बड़े अच्छे उस्ताद मिले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों की भी आसानियाँ करे। आप लोगों को जो जो टीचर्स असाइन हुए हैं वो भी अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए इतने ही अच्छे साबित हो, आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह जी, जैसे ही मैं फाइनल करूंगी मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्योंकि उसको अभी उसको पूरे उसके अंदर लाना अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे करूंगी। ठीक है, तो लेकिन मैंने करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर है कि ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं आप लोगों को तफसीर के साथ साथ ग्रामर भी इंशाल्लाह करवा दूं। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं, अपनी क्लास की तरफ आते हैं। अच्छा जी, आज की जो हदीस है, मैं एक्चुअली इसका इतनी इम्पोर्टेंस जो मैं देख रही थी कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग कभी किसी से उधार पैसे लेते हैं ना, तो उसको वापस करने में हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ आती है। हम सुना हुआ है, आप लोगों ने भी बड़ों से शायद सुना होगा, मैंने तो सुना हुआ है। वो कहते थे कि अगर आप किसी को उधार पैसे देते हो ना तो फिर उसको भूल जाओ, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पे जो वादा किया होता है उस पे पूरे करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब आप अपना उधार मांगोगे ना तो आपकी लड़ाई हो, क्योंकि अगले ने देना कोई नहीं। और अगर वो देंगे भी तो ऐसे देंगे कि आपको ये लगेगा कि जैसे उनसे आप उधार ले और जलील ही करके वापस हो रहा होता है। और ये एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, लोग बताते हैं इस बात को कि जब लेना था तो क्या हाल था और जब देना है तो क्या हाल। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1885 کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے تھے، بیسیکلی بتا رہے تھے کہ جو جہاد ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے بہتر ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائم پہ رسول اللہ ڈفرینٹ نصیحتیں کیا کرتے۔ تو ان میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میری جان جو ہے وہ جہاد میں چلی جاتی ہے، میں شہید ہو جاتا ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو ثواب کی نیت سے، تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور دشمن کی طرف تو نے رخ کیا، نہ کہ تو بھاگنے والا ہو، پیٹ پھیر کے جیسے بھاگنے والا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا نا کہ ہاں یہ کنڈیشن بتا دی، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے یہ سوال پوچھا تھا اور کیسے پوچھا تھا؟ دوبارہ سے پوچھا۔ تو جس شخص نے پوچھا نا، تو اس نے دوبارہ سے اپنا سوال کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا پھر میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے پھر وہی چیز دہرا کے کہا کہ صرف اس کے علاوہ کہ سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ تو آپ دیکھیے کہ قرض کا اتنی بڑی مطلب یہ بات ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا وراثت کا بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو وراثت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس میں سے جو اس نے کسی سے قرض لیا ہوتا ہے اس میں سے وہ واپس ہوتا ہے، اور پھر اس نے اگر وصیت 1/3 کی جو اس کو ہوتا ہے کہ وہ صرف اتنے کی کر سکتا ہے، وہ اس کو جو بھی اس نے کی ہوتی ہے کہ 1/3 کو یہ کرنا، باقی جو ہے پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہو، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کہتے تھے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا تھا نا کہ مقروض ہے اور اس نے قرض نہیں دیا ہوا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے۔ بعد میں ایسا ہوا جب مسلمانوں کو مطلب صحابہ پڑھتے تھے، وہ ان کو کہہ دیتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم کسی سے قرض لیا ہوا، پیسے لیے ہوئے، کئی دفعہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے ہوتے ہیں ہم بھول ہی جاتے ہیں، اور اگلا کئی دفعہ یہ بھی دیکھیے مانگنے، آپ اگر اس سچویشن میں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ آپ کو مانگتے ہوئے شرم آئے گی کسی چیز، اب میں کیا مانگوں، اس سے دینے والوں کو خیال ہونا چاہیے نا اس بات کا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قرض اگر آپ کا ہے تو قیامت والے دن کون چکائے گا آپ کا قرض؟ تو اس لیے پہلے سے آپ یہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب جنگیں ہوتی تھی اور مال غنیمت آیا تھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی پہ اگر قرض ہے نا تو وہ مال غنیمت سے اس کا ادا ہوتا تھا، تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اگر دیکھیے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی گھر والا کرتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض تھا جو اس نے ہمیں نہیں بتایا ہوا، تو اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے تو پلیز اگر کوئی جانتا ہے تو وہ بتائیں اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن چاہیے کیا، دیکھیں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا نا تو اپنی فیملی میں کسی کو بتائیں کہ میں نے اس سے یہ قرض لیا، اس نے ویسے ہی آپ سے تعلق توڑ لینا ہے کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کے بعد میں نے کہاں سے پیسے دینے لیکن یہ ضروری ہے، ضروری ہے، کیونکہ جانے والا جو ہے نا شخص جس کے اوپر قرض ہے یہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے، ایون جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے گا تب بھی معافی کوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس بات کو سیریس لینا چاہیے۔ اچھا اس کے بارے میں بعض سیریس نوٹ، اوکے، اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے اور وہ یہ سوچ کے لیے تھے کہ انشاءاللہ کاروبار بڑھے گا، میں اس کو دے دوں گا، لیکن کچھ گڑبڑ، ابھی کورونا میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا نا کہ بزنس ختم ہو گئے، یا کوئی ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فیس دینے کے نہیں ہے، گھر میں کھانا کھانے کے نہیں ہے، تو ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ اب وہ سچویشن جب آتی ہے تو کبھی کسی سے آپ قرض لیا ہوا ہے اور پھر دینے کے ٹائم پہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس کا تو بے انتہا اجر ہے نا کہ اگر کوئی معاف کر دے، یہاں تک ہے کہ جتنے دن مطلب اس نے آپ کو نہیں دیا، پیسے آپ کے واپس نہیں دیے ہوئے، اور آپ پتہ کہ اس کے حالات ابھی ٹھیک نہیں اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایون جو مہلت آپ جتنے دن دیتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ نے اس کو 1000 روپیہ دیا تو جتنی دیر آپ نے مہلت دی ہے ایوری ڈے وہ 1000 روپیہ آپ کا صدقہ نکلتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ دیکھیں ساری عمر کا صدقہ آپ کا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں رکھتے ان چیزوں کو، اگر ہم نیکی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ اچھا سیکنڈ کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے تو وہ اس سے اتر جائے گا اگر وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے، اللہم، دیکھیں اس کے ورڈز بہت آسان ہے، اللہم ہمیں سب کو آتا ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اللہم اکفنی، اے اللہ تو کافی ہو جا۔ اکفنی بھی ہم پڑھتے ہیں، کافی ہونے کے لیے پڑھتے ہیں نا، جیسے وہ ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، بھی حلالی کا، یا پاک پروردگار جو حلال ہے نا میرے لیے وہ کافی کرے، میری ضرورتوں کے لیے کافی کر دے، وہ کہتے ہیں نا برکت ڈال دے، بالکل یہ وہی والی دعا ہے کہ جو حلال رزق میں کما رہا ہوں یا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا ہو جائے۔ اور پھر آگے کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اور یا پاک پروردگار مجھے میرے حرام سے بچا لینا۔ پتہ ہے یہ جب کانسیپٹ دعا کرتے ہوئے ذہن میں ہوتی ہے نا دعا، تو پھر وہ دل سے نکلتی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کا میننگ بھی ساتھ ساتھ کئی دفعہ بہت ڈیٹیل سے بتا رہی ہوتی ہوں۔ تو دیکھیں حرام کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے سارے ورڈز ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہیں، اگر آپ اس کو یاد کرنے لگیں گے نا لکھ کے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی، اور اغننی اور مجھے غنی کر دے، مطلب بے نیاز کر دے، غنی بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، واغننی بفضلک، اپنے فضل سے، امن سواک، کہ اپنے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر، کہ میں اب آنیسٹلی جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے نا اور وہ نہیں دے، جینوئن، ایک بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کے نہیں دیتے کہ ہائے میں بس اب میں پہلے وہ کام کر لوں، اپنی مطلب نیڈ سے بڑھ کے وانٹس کی طرف ہوتا ہے کہ میری وہ بھی چیز لے لوں، وہ دے دوں، اور لینے والے کو انہوں نے نہیں دینا، وہ تو ایک اور سٹوری ہے، ان کو تو بہت گناہ ہے نا۔ لیکن کئی دفعہ اتنی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں دیا جاتا، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ، کیونکہ آنیسٹلی جب قرض لینے والے دروازے پہ آتے ہیں نا تو جو پھر وہ ذلت کا احساس دلاتے ہیں، یا جیسے جو بھی حالت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دن بدلتے ہیں انسان کے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو کس مقام پہ اور پھر کہاں سے گرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین۔ اچھا جی اب ہم آتے ہیں سورہ نحل، ہم کر رہے ہیں آج ہم اس کی آیہ نمبر 88 کریں گے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم لوگ جو بھی پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا ہاں مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جب عذاب دیکھیں گے تو مسلسل ہم کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت میں جب قیامت آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اچھا یوزلی ہم کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، ابھی تو نہیں ہماری زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، تو ہم اس کو اس انٹینسٹی سے نہیں سوچتے ہیں، اور اس انٹینسٹی سے، کیونکہ وہاں پہ انٹینسٹی ہوگی نا تو یہاں کے عمل ٹھیک ہوں گے۔ اب ذرا امیجن کریں، فار ایگزامپل ہمارے بچے کا ایگزام، تو اگر وہ ایگزام دینے گیا ہے اور آپ کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ ماما میں ایگزام دینے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، تو آپ کو فیلنگ اپنی یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بچہ آج ایگزام دینے گیا ہوا ہے، اب بلیو کریں صبح جب وہ میرے پاس آیا یہ کہنے کے لیے، اس کا کہنا ہی ماما پلیز دعا کرنا، ماما صدقہ دینا نہیں بھولنا، اور ماں کیا کرے گی؟ بے شک ایک پیسے کا صدقہ ہے نا، ایوری آور یا اللہ خیر کرنا، یا اللہ اس کو یاد ہو جائے، یا اللہ جو اس نے یاد کیا تھا اسے بھولے نہیں، یا پاک پروردگار اس کے لیے آسانی کرنا۔ یہ کون سے ٹائم کی دعا کر رہی ہوں؟ جس وقت وہ امتحان کا پیپر لکھ رہا ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہم اس وقت ایگزام کا پیپر لکھ رہے ہیں، ہم یہ وہ پیپر لکھ رہے ہیں، آخرت والا جو یہ ہم پڑھیں گے نا وہ تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے ادھر، وہاں پہ تو رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ادھر تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج میرا اور آپ کا عمل، غور ذرا کیجیے اس بات پہ کہ کیا ہم امتحان والی حالت میں ہیں؟ کیا میں اس طرح سے پوری الرٹ ہوں کہ آج میں نے سونا ٹائم پہ ہے، آج میں نے اٹھنا ٹائم پہ ہے، تاکہ میرا مائنڈ فریش ہو، تاکہ میں جو پیپر آئے گا میں پوری طرح سے لکھ سکوں، تاکہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، تاکہ مجھے پاس ایٹ لیسٹ مل جائے اس میں سے۔ اور میرا یہ کوئی پیپر آسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کے دیا ہوا ہے؟ ایوری سنگل جو لمحہ گزرا ہے اس میں ہم ایک پیپر حل کر رہے ہیں، ایک سوال حل کر رہے ہیں۔ ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں ہمارے زندگی کا ایک ایک پیپر اس دن کا پورا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔
تو یہ کانسیپٹ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے اپنا وقت ضائع کر دوں. کین یو امیجن آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے اور ڈرامے کا ٹائم ہے، اچھا پہلے میں ڈرامہ دیکھ لوں، اچھا پہلے تو میں اب میں بور ہو رہی تھی، پہلے میں یہ کر لوں، ابھی میں ٹک ٹاک پہلے دیکھ لوں، ابھی میں پہلے یوٹیوب میں یہ چیزیں کر لوں. ہاں اچھا کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی، میں اس کا نہیں کہہ رہی، آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپلس، تھروئنگ ایگزامپل بیسیکلی کہ ہم وہ جیسے عمل ہوتا ہے نا کہ ہمارے عمل اور خوبصورت ہو جائے، تو بالکل وہ حالت ہے کہ اس وقت جس وقت ہم عمل کے عمل کرنے والے ہیں نا، جس وقت ہم پیپر حل کریں تو ایوری ٹائم ہمیں اپنے صدقے اتارنے چاہیے کہ یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کر، یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کر، یا اللہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دوں، میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کتنے سال پیچھے پھینک دیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، اور ساتھ ساتھ بتا دیا دیکھو یہ نعمت تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ نعمت تمہارے لیے ایسے ہے، اس میں غور کرنا، اس میں ایسے نہ کرنا، اس میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا کہ تمہیں کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے فیصلے نہیں کرنے ہیں. تو اب دیکھیں نا، جس نے قرآن ہی نہیں کھولا، جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو اس انٹینسٹی کا نہیں پتا چل سکتا. اس کو یہ ضرور پتا ہوگا، دیکھیں یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، تو سب کو پتا ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی کہ کیا چیز کرنے سے کتنے بڑے وہ گناہ جو ہم کرتے، کتنی زیادہ نیکیوں کو کھا رہے ہیں، یہ چیز کا احساس نہیں ہو سکتا اس بندے کو جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا. تو آپ بالکل ایک اور اگزامپل دیکھیں، یہ آج کا سبق آنیسٹلی یہ اسی کے بارے میں تھا. میں بار بار یہ اگزامپل تھی، بار بیٹھی ہوئی بھی سوچوں یا اللہ یہ چیزیں اندر کیسے اترے. کہ جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے، میں تو یہاں پہ ہوں نا، پاکستان میں سوچ لے کہ ہم جب ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، یا سٹاپ سائن کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہمیں ٹکٹ ملتا ہے نا کہ آئندہ نہیں کرنا اگر آپ سٹاپ سائن کراس کر لیں گے. اگر آپ کے گورنمنٹ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جانا ہوگا، مطلب اس کو جیل ہوگی. اچھا اب میں نہ تو وہ سن رہی ہوں، نہ میں اس پہ غور کر رہی ہوں، اور میں آرام سے گزری ہوں اور میں نے وہ کراس کر دیا ہے. اب میں کہوں گی زیادہ سے زیادہ مجھے ٹکٹ ہی ملے گی. اب جو وہ پولیس والا ہے وہ تو سارے پھیرے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے جیل میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں یہ تو حکومت فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تو جیل میں جانا پڑے گا آپ کو. میں کہوں کہ نہیں، میں تو ادھر یہ تو مطلب اس پہ تو مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو کیا وہ میری بات سنیں گے کہ ہاں یہ بیچاری اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب دنیا میں نہیں ہوتا تو ادھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی انٹینسٹی ایسے ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ قرض دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانے دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چگلی لگانا اتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی ہوں، مجھے کیا پتا تھا یا پاک پروردگار، تو میں نے تو یہ ایسے کر دیا، میں نے ایسے کیا، میرا کوئی مقصد تھوڑی تھا ایسے کرنے کا. تو ایسے کوئی بہانے چلیں گے نہیں. تو چلیے انہی تھاٹس کو لے کے اب آج کا انشاءاللہ سبق سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آیت نمبر 88 سورۃ النحل. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا. اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ دو چیزیں آپ دیکھیں، دو ان کے گناہ کیا تھے. ایک تو نمبر 1 انہوں نے کفر کیا، دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکا، تو ڈبل انہوں نے گناہ کیا نا. اب یہاں پہ الذین جو ہے نا یہ قرآن میں 810 مرتبہ آیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں نیا بتانا شروع ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب اچھا میں 810 لفظ جو قرآن میں ایگزیکٹلی اگر روٹ ورڈ سے دیکھیں نا تو یہ آلموسٹ 1400 کچھ بنتے ہیں. وہ میں نے نہیں یہاں پہ مینشن کیا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی جیسے اللہ زینہ سے پھر اللہ ری بھی بنتا ہے. اللہ ری جو ہے وہ ڈفرینٹ وہ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن پھر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی اللہ زینہ جو ہے وہ 810 دفعہ ہے، اور کفرو جو ہے یہ اسی ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 189 ٹائم ہے، اور اگر روٹ ورڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو 525 ٹائم ہے قرآن پاک میں. تو ایک دفعہ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا اچھا ہم نے اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ تھے، پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈبل چیزیں بتا رہے. ایک تو وہ خود کفر کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو راستے سے بھی روک رہے ہیں. اب ان کا راستے سے روکنا کیسا تھا اور ہمارا راستے سے روکنا کیسا؟ ہم یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے نا تو وہاں کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، نمبر 1 کیسے روکتے تھے؟ ان کا مذاق اڑانا، ان کو تانے دینا، ان کے راستے میں کوئی چیزیں ایسے رکھ دیتے تھے ان کو ایذا دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں.
پھر نذر بن حارث، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا مشرکین مکہ میں. تو وہ کیا کہتا تھا، تجارت کی غرض سے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا تھا. تو ملک فارس جو تھا وہاں پہ بھی اس کی تجارت کے لیے جاتا تھا. وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ناچنے گانے والی عورتیں، غور کیجئے گا، نذر بن حارث فارس سے ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ہائر کر کے مکہ لے کے آتا ہے. کیوں لے کے آیا؟ کہ تاکہ جو نئے نئے ینگ بچے اسلام کی طرف آتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے ان کو لگاتا تاکہ ان کو اسلام سے دور کر سکے. آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کر رہے ہو، ہر فنکشن کے پیچھے، اگر اپنے اچھی مقصد کا فنکشن ہے، آپ نے فنڈ ریز کیا ہے، اس کے بعد گانے کا پروگرام ہوتا. آپ شادیوں پہ دیکھ لیجیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں پتہ ہے ہٹ تب کرتی ہیں جب اگزامپل سامنے آتی ہے، اور ہر طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ریلیٹ کر کے آپ کو بتا سکوں. جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے، اب ڈرامے دیکھنے میں کیا ہے، یہ چیز کوئی نہیں چھوٹتی ہے، سازا یہ نہیں چھوٹتی ہے. بٹ ڈرامہ تو بہت اچھا تھا، وہ سبق آموز ڈرامہ تھا. اس زمانے میں مشرکین مکہ سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے، باہر سے قصے کہانیاں سن کے آتے تھے. قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں، یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پرفارمنگ ہوتی ہے نا، پیچھے تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں. اب آپ ریلیٹ کریں ذرا کہ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ آ کے سناتے، وہ ایسے محفل بناتے تھے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے. پھر ہم نے جیسے پڑھا قوم عاد کی بات ہے، قوم سمود کی بات ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے قصے بتاتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور یہ سارے لے کے وہاں سے سیکھتے تھے، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے ایسے ہی مجلس بناتے تھے. کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ کیا قصے بتا رہے ہیں، ہمارے قصے دیکھو، ہم تو اتنے اچھے قصے اور اتنے فن والے قصے اور اس طرح سے بیان کر. یہ ہے اسلام کی راہ سے روکنے والی. اب آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے نا تو ہمارے پاس کبھی آنسر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. زِدْنَاهُمْ، کہ ہم زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب فوق عذاب، ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے. اللہ اکبر. بیما کیوں دیا جائے گا؟ بیما کانو یفسدون، کہ وہ فساد کرتے. فساد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کریے، بیلنس خراب کر دینا کسی فتنے میں. آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر، کون اس کی ذمہ داری لے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت بنا کے ایسی امت بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ داعی دین ہے. ہم نے جا کے دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا اللہ کے مطابق، اپنے مقصد سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بات ہم نے دوسروں کو بتانی ہے. جب ہم ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں بتا سکے، ہم نے باہر کیسے؟ آنیسٹلی دل دہل جاتا ہے جب ہم ایسی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ اوپر پردہ ڈال دیا، اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں، اب ہمیں بھی تو کسی کی دعا لگی ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنے تو کام کیا ہے. ایسی ہم اپنے آپ کو تسلیاں، کمبخت شیطان دلاتا ہے تسلیاں کہ تم سکون سے رہو، امتحان کا بھی ٹائم کوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے امتحان کے، کہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے کو ہلائے گا وہ کہ نہیں کوئی ابھی ٹائم بڑا ہے، ابھی تو قیامت کا کوئی ڈے آیا ہے تمہارے پاس کہ اتنے دن کے بعد قیامت آنی ہے، یا اتنے مہینے کے بعد، یا اتنے سال کے بعد. اللہ نے اپنے پاس رکھا، تم نے ویسے ہی چلے جانا. اس کے بعد کیا، ابھی تو آثار بھی کوئی نہیں آئے اس طرح والے، جو آثار آئے ہیں نا اس کے بعد تو ابھی یہ والے آنے ہیں، وہ کوئی آئے، کوئی نہیں. قیامت آنی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، توبہ کر لو گے. اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا، تو آئے گا وقت تو پھر توبہ بھی کر لیں گے. ابھی تو فن کر لو، اتنی بوریت زندگی میں فالتو بیٹھے تو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا میری زندگی سے. I have to go outside, I have to do something. یہ سارا کچھ شیطان کا بخت کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں نا، جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دنیا بڑی خوبصورت بنائی. پوری دنیا دیکھے، ہمارا پوری دنیا کائنات بنا، زمین سے آسمان کی ایک ایک چیز اسی سورہ میں پڑھ کے آ رہے ہیں ہمارے لیے.
अल्लाह सुबहान लकुम 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 तुम्हारी गुलाम बना के अल्लाह ने तुम्हारे नौकर बना दिए ना। बाहर की दुनिया को छोड़ो, तुम अपनी जात में देखो कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारी पाँव, तुम्हारी आंखें, ये सब तुम्हारे नौकर। तुम एक चीज सोचती हो कि मुझे खारिश हो रही है तो यहाँ पे उठ के ऐसे खारिश करना शुरू कर देती है, तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हें भूख लगती है, कैसे तुम खाना खाती हो, तुम्हारे एक एक अज़ा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे तुम्हें उस तरह से दे दिया हुआ है कि वो तुम्हारे लिए, वो कहते हैं ना, काम करने वाले बन जाते हैं। इतना कीमती इंसान, इतना कीमती इंसान और नेमतों से लदा हुआ इंसान, फिर भी हम अल्लाह के हुक्म ना माने, फिर भी हम, और हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुक्म मानो या ना मानो, ये मैं गुनाह करूं या ना करूं, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। एक बंदा, तू तेरी औकात के, अगर तू ना भी करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि तुम कोई गलत काम करो, क्योंकि वो तुम्हारी जात में तुम गलत कर रहे हो ना, लेकिन तुम मेरे किसी और, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मेरे किसी और बंदे पे जुल्म करोगे, तुम झूठ बोलोगे, लेकिन उसका असर किसी और की जात पे होगा ना, उसी को तुम झूठा बना रहे होगे, तुम चुगली लगाओगे, उसकी जात को खराब करने की कोशिश, तुम धोखा दोगे, उस बंदे को तकलीफ देने की करोगे, सारी चीजें इधर से उधर जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं कि फरमाते हैं कि देखो ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। बंदा सोचता है कि है अब क्या, इतने ये भी ना करे वो भी ना करे, कभी सोचो तो सही। अब इधर से उधर जा रहा है तो इधर से इधर भी तो आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे खातिर कह रहे हैं कि देखो, ना झूठ बोलो, मेरे बंदे को तकलीफ होगी, ना चुगली लगाओ, मेरे बंदे को तकलीफ होगी। मेरी खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अहकामात दे रहे हैं कि ये चीजें दुनिया में फितना क्रिएट ना करो, मेरे बंदों को तकलीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मोहब्बत देखनी है ना, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि सब्र सीखना है ना, तो अल्लाह की जात से कि कैसे बंदा इतनी नाफरमानियां करे और अल्लाह फिर भी रिस्क के दरवाजे पे है, फिर भी उसकी टांगे नहीं तोड़ता कि तू नमाज के लिए उठा नहीं था, आज फिर उठ के दिखा। इंसान के बस में होता ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब चीजें अपने हाथ में रखी, फिर भी मुड़ मुड़ के जाता है। कभी किसी वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे नजात, तो वही हाल हो जाता है कि बंदा फिर उधर से उधर जलील होना शुरू। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 89 में फरमाते हैं, व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन। अब यहाँ पे देखिए कि इस आया के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों क्या ऐसे ही तुम्हें छूट जाओगे कि तुम्हें कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम, ये तो हमें सबको पता है ना, लेकिन तुम उसको भी भूल जाते हो। तो तुम ये देखो कि उस दिन द डे ऑफ जजमेंट क्या होगा, यौम नबअसु, हम उठाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उठाएंगे, फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, अलैहिम, उनके अगेंस्ट या उनके हक में गवाही देने वाला, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, हर उम्मत, हर ग्रोह में से एक, क्योंकि ये नबी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे थे ना डिफरेंट कौमों में, तो हर उम्मत में से एक नबी को गवाह के तौर पे लाया जाएगा जो उनके हक में गवाही देगा और उनके खिलाफ भी गवाही पर कि या पाक परवरदिगार, मैंने आपका पैगाम दे दिया था। वो तो ये कहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने पैगाम दे दिया था कि या पाक परवरदिगार, मैंने पैगाम दे दिया था, ये इन लोगों ने मान लिया था, इन लोगों ने नहीं माना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका फैसला फिर उस तरह से करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वजीना बिका, और हम लाएंगे आपको, किसको, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हम आपको लाएंगे शहीदन, गवाह, अला हाउलाई, कि इन लोगों पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के लाएंगे। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोते थे ना नमाज में, क़याम इतने लंबे, सजूद इतने लंबे, तो इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात का पता था कि क़यामत के दिन गवाहियाँ होंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होना पड़ेगा और वहां पे तो गवाहियाँ सच्ची होंगी। और आप ये देखिए कि यहाँ पे, अब मैं पढ़ी थी सूरत निसा, वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, तो उनको कहा कि आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुनाऊं आपको। उन्होंने कहा कि हाँ, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ अच्छी थी। तो वो सुना रहे थे, वो पढ़ते जा रहे थे साथ साथ अपने ध्यान से। तो जब वो इस आया पे आए ना सूरत निसा की, फ़कैफ़ा इज़ा जिना, तो क्या होगा भला उस वक़्त, इज़ा जीना, जब हम लाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, यही वाली जो आया पड़ी है ना, इसी से मिलती जुलती है कि हर उम्मत से एक शहीदन, एक गवाह लाएंगे, व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम लाएंगे इन पर आपको गवाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से उनको कहा कि बस बस बस,
تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے رکے اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے تار ہو اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب آپ سوچیے وہ کہ ان کو یہ لگا میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی وہاں پہ دے سکتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس فرقان میں پڑھ کے دیکھیے۔ آنیسٹلی میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا، کیونکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا نہیں تھا، میں ویسے ہی اس کو سن رہی تھی ایک لیکچر میں، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز کیا بول رہے ہیں۔ میں واپس قرآن میں جا کے کھولا، سورۃ الفرقان کی آیا نمبر 30 پڑھیے گا کہ اب وہ فرماتے ہیں وقال رسول، اور کہے گا رسول، یا ربی اے میرے رب، ان قومی کہ میری قوم، ان قوم تخذو کہ میری قوم نے بنا لیا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا پاک پروردگار ھذا القرآن، اس قرآن کو میری قوم نے، میرے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہماری شکایت وہاں پہ لگ رہی ہوگی، اور پھر قرآن خود کہے گا کہ یا پاک پروردگار ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین کرے گا۔ اور پھر اسی آیا میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنایا ہو جو مجھے دین سے دور لے جا۔ ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر روح فنا ہونے والی ہو جاتی ہے کہ اس دن کیسے، دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے گواہیاں، کوئی ہم بچیں گے کیسے، آپ مجھے یہ بتائیے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بچیں گے کیسے؟ اگر تو ٹھیک کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، آنکھ کھلے گی تو پتہ ہوگا کہ جنت میں بیٹھ گئے ہیں، تو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ پڑھا ہے نا ہم نے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اب نہیں آتا، بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے، ابھی تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ابھی تو میں دیکھے نا، ابھی تو کالج بھی جا رہی ہوں، نہیں پڑھا جا رہا، اب تو شادی ہو گئی نہیں پڑھا جا رہا، بچے ہو گئے نہیں پڑھا جا رہا، بچے بڑے ہو گئے شادی کے بعد دیکھوں گی۔ اب جب بچے اصل میں بیچارے جاب کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو سنبھالنا ہے، تو بھی نہیں ٹائم ہے، نہیں پڑھا جا رہا۔ ہائے ہائے، اب تو یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ پوری زندگی، یہ مہجورہ کا لفظ ایسے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ گواہیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہوا بھی گواہی دے گی، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ گواہی دے گی، ایک ایک چیز، ہمارا اپنی جسم کا ایک ایک حصہ، ہماری جلدیں بھی گواہی دے۔ اتنی گواہیاں، ایک معصوم سا بندہ اور گواہیوں کے ڈھیر ادھر لگے ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، سب سے پہلے تو گھروں میں پہنچانا نا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا۔ آپ دیکھیں وہاں پہ امیجن کریں، گواہی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ اب میری وہ اراؤنڈ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے، ان سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی نہیں انہوں نے دیا تھا، یہ تو ہمارے نیبر تھے، انہوں نے کوئی نہیں ہمیں بتایا تھا، یہ تو ہمارے شہر میں رہتے تھے، انہوں نے تو، مسلمانوں نے ہمیں کوئی نہیں پیغام دیا، تو ادھر کیا بھیجا؟ آئے گی نا گواہی، جہاں پہ ادھر سے گواہی آنی تھی وہ الٹی گواہی ادھر پڑ جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اصل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھے قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، پہلے کیا تھا کہ گواہی کے لیے بلائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنی قوم پہ، اور پھر رسول اللہ کے بعد وہ داعی دین بھی وہاں پہ آئے گا۔ اور ہم میں سے تو داعی دین ایسا نہیں ہے وہ تو کہ اچھا یہ داعی دین، یہ داعی دین، یہ داعی دین، کنتم خیر امۃ اخرجت، ہر کوئی داعی دین ہے، تو اپنی گواہی دیکھ لیجئے گا پھر کیا دینی ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا جو طبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو۔ کس ہر شے کو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاز کیسے بنے گا، اس کے پرزے کیسے لگیں گے، گاڑی کے پرزے کیسے لگیں گے، ہر چیز کو کیسے بتایا، وَہُدًى، ہدایت کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اس قرآن میں بیان کر۔ ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہے، کس کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت کی ہر چیز، کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں،
اب خالی قرآن اپنی زبان میں کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہدایت کی ساری چیزیں بینہ ملی، اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں کچھ قانون ایسے ہیں جیسے وراثت کا قانون لے لے یا اس طرح کے، اس میں پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر سیکھا ہے اس کو، وہ آپ کو بتا، مفتی جیسے ہیں۔ اب میں اور آپ تو فتوے نہیں دے سکتے، ہم وہی بات بتا سکتے ہیں جو آلریڈی فتوے بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فتاویٰ دے دی ہے وہ تو ڈن ہے، جو اس وقت ہو چکا۔ اس کے بعد جو چیزیں آئیں، جو نئی نئی دنیا میں چیزیں آتی ہیں، تو جو مفتی حضرات ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا کلوزسٹ ٹو جا کے قرآن ہے سنا کہ اس کا جواب یہ ہے، تو وہاں سے فتویٰ مل جاتا ہے، رائٹ؟ تو اسی پہ فتوے پہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو اس کا فتویٰ ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہے، حالانکہ اتنی معصوم سی بات ہے کہ سیدھی سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ پھر سے ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نئے لوگ جب آتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ یہ توبہ توبہ، جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کیا ان کی نسبت دینا مطلب آپ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کی نسبتوں کے ساتھ چلیں گے؟ اس کی نسبت کے بعد تو میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا خاندان قربان، میرے پاس اور مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دین میں اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو ڈیفینیٹلی جو یہ سارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج بھی جو مفتی ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا ان کا فتاویٰ کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار تار کر کے رکھ۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دماغ کھولے اور ہم اصل میں ایک امت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جیسے ایک کہتے جسم کی مانند ہے کہ ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا ایک بندے کو تو پوری امت کو وہ سوئی چبھتی ہے، مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حال ہم نے کر لیا اپنا، لڑ لڑ کے اور غیر کہاں سے کہاں پہنچی جا رہے ہیں، وہ ہم اب تماشے اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جی پتہ نہیں ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی سارے، میں یہ کہتی ہوں پہلے ہی مسلمان بےچارے ایسے ہیں، تم ان کو بھی جنت میں کیا تھوڑی جگہ ہے کہ اگر تمہیں الاٹ ہو جائے گی تو کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے، جنت بہت بڑی، آنے دے ساروں کو پلیز، جو بھی آنا چاہتا ہے اس میں۔ تو خیر اینی میں کہاں سے کہاں یہ بات ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حش ہے، کس میں ہدایت ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَتً اور رحمت ہے، وَبُشْرَا اور خوشخبری ہیں اس میں، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیے یہ ہدایت جو ہے نا یہ بالکل روڈ میپ ہے، جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ سائن پڑھتے ہیں نا کہ اب یہ سائن ہے، اچھا ہم نے جانا ہے، ہم کھولتے ہیں اپنا کہ اچھا یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ قرآن بالکل اسی طرح سے آپ کو ایک سے دوسری تیسری سڑک پہ لے جاتا سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ لے جائے گا۔ اسی میں رحمت ہے اور ساری خوشخبریاں اس دنیا کی اور آخرت خبریاں اس قرآن میں ہیں۔ اب اس قرآن کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن، آپ سوچیں زیادہ تر کامنلی کب جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی کراتے، وہ قرآن جو دنیا میں عمل کے لیے تھا، جب وہ بندہ چلا گیا عمل کے دروازے بند ہو گئے تو پھر پڑھنا شروع بٹھا کے۔ اور اب آنیسٹلی بہت سیڈلی یہ بات ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ کبھی سن کے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں ایسے نہیں آپ کو کہہ، اور کئی دفعہ تو وہ نشان لگا کے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو ہے اس کا ختم ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، دیکھ رہے ہیں تو وہ بند کر کے اچھا باقی گھر جا کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو مذاق بنا کے رکھ دیا چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں خوشخبریاں ہیں، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور آگے آیت نمبر، پتہ آنیسٹلی ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ تو ایک ایک آیا ایسی ہے کہ پورا دن اس کو کھول کے، اب دیکھیں ہدایت کو کھولوں، رحمت کو کھولوں، بشرا کو کھولوں،
تو پھر مزہ آتا ہے ویسے، ہائے میرا قرآن ایسا، اس میں میرے لیے خوشخبریاں جنت کی ہیں، اس دنیا کی ہیں، اچھا تم یہ عمل کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے۔ پھر آیا نمبر 90 اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت کو تو انڈر لائن، اس آیت کو دل پہ لے کے جیسے سنا ہے نا، اس طرح سے آپ لوگ اس کو سنیں۔ حضرت جو تھے عبداللہ بن مسعود، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کی یہ جامع ترین آیا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیز کو اس کے ایک آیا کے اندر بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیے حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ وہ پہلے جو بات بتائی تھی کہ حکم آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ریڈ لائٹ کراس کرے گا یا جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جایا جائے گا، اور جو نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا۔ یہاں پہ بالکل تھوڑا سا امیجن کر کے نا وہ چیز یہاں پہ رکھی، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ ریگولر ہمیں نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت کرنا اور حکم دینے میں فرق ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں بالعدل، عدل کا، کہ دیکھو لوگوں عدل کرنا، دنیا میں عدل کا اگر نہیں کرو گے تو پھر حکم اللہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں ابن عربی نے کہا کہ عدل دو طرح سے ہے۔ ایک عدل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دینا اور اس کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا، اور بندوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، کسی بھی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرنا۔ اسی طرح آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، احسان کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں عدل جو ہے، اللہ اکبر، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اس کو تھوڑا سا، میں آپ کو کیونکہ ہم جو مائیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اولاد میں عدل کر، یہ بہت کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کبھی ایک بچے کو بہت امپورٹنس دینا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسز آ جاتے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھیے عدل ایک تو وہ ہے جو جیسے عدالت میں عدل، ہم اس کی بات نہیں کریں، عدالت میں تو عدل ہو گئی، وہ تو ہم جج تو ہے نہیں کہ ہم نے وہاں پہ عدل جا کے کرنا ہے، وہ تو جج کو انشاءاللہ یہ آیت وہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک، ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرنا ہے تو کیا کیا اس کے بارے میں سزا ملے گی۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ جتنی نیکی کی ہے آپ اتنی نیکی اس کے ساتھ کرو، تو یہ ہو گیا عدل۔ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کرتے ہو تو یہ عدل ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاحسان، حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا بھی۔ پہلا درجہ عدل کا ہے، دوسرا درجہ احسان کا ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو سمجھیے، یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ عدل ہے اور یہاں پہ احسان ہے۔ عدل ہوتا ہے برابری کرنا، آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کیا، آپ کے ساتھ برا ہوا آپ نے بھی برا کیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا اس لیے آپ نے اتنا ہی برا اس کے ساتھ کیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادہ برائی کی تو یہ اس پہ ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ مظلوم جو ہے نا اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں اس کا ساتھ دینے۔ تو یہ والا درجہ ہم نے کبھی نہیں رکھا۔ ہاں برابری تھی، ہم نے اس پہ احسان کیا، اس کا اگلا درجہ جو احسان والا تھا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے چھوڑو پیچھے، اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بھی بے انتہا رکھے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کی نیکی کے بدلے اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زیادہ کرنا احسان ہے، کسی کے شر کے بدلے اتنا ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم کرنا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہمیشہ حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ اور پھر سورۃ نحل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں سزا دو تو وہ اتنی
ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا فرماتے ہیں، یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لینا، اس کو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت اجر اس کو عطا کر۔ اور یہ تو مجھے اتنی پیاری سورہ شورہ کی آیا نمبر 40 ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اتنی ہی برائی ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ پھر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے اجر ہو جائے تو آپ سوچے ذرا کہ پھر بندے کا کیا حال ہو، اس کو کتنے انعامات ملیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو، صبر کر جاتے ہو کسی کی زیادتی پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے اس کا اجر دینا ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا اجر ملے گا، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں سرپرائز ملے گا۔ ایک اور واقعہ میں پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ جس وقت وہ، آپ یہ دیکھیں، وہ امیر المومنین تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا، ان کی زرع جو تھی وہ گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس اپنی زرع کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری زرع ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے پاس، یہ تو میں مالک ہوں، میرے پاس ہے اس وقت، تمہارے پاس کیا گواہی ہے کہ تو یہ زرع تمہاری ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، یہ میری زرع ہے، مطلب میں پہچانتا ہوں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا معاملہ جو ہے پھر ہم عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو مسلمان جو تھے اس وقت، جو شریح آئی تھنک ان کا نام آتا ہے، میں کیونکہ یہ واقعہ میں آپ کو میموری سے اپنی سنانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس وقت وہ عدالت میں، خیال ہے میں نے کہیں اس کو کوٹ بھی کیا تھا، نہیں آئی تھنک نہیں، قاضی شریح جو تھے وہ تھے، قاضی تھے۔ اب ان کی عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا۔ اچھا، اب امیر المومنین اب وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور یہ معاملہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو قاضی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ کے پاس کیا مطلب گواہ ہیں؟ تو حضرت علی نے 2 گواہ پیش کیے، ایک اپنا غلام اور ایک امام حسین کو پیش۔ تو قاضی شریح، آپ سوچیں کہ ایک طرف یہودی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میری زرع ہے، میرے پاس، میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس ہے یہ۔ اب قاضی ان کو کہتا ہے کہ آپ جو بیٹا ہے اس کی گواہی جو ہے وہ باپ کے حق میں نہیں لی جا سکتی۔ حضرت علی ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو کیا اس کی گواہی نہیں لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصول یہی ہے کہ بیٹے کی گواہی جو ہے وہ باپ کے حق میں نہیں ہوگی، اور دوسری گواہی، ہاں، غلام کی جو گواہی ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن غلام کے ساتھ ایک اور گواہی بھی چاہیے۔ لیکن اور گواہی، کیونکہ ان دونوں کو پتا تھا کہ یہ ذرا ان کی، تو فیصلہ یہودی کے حق میں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ انصاف کا یہ لیول، یہ عدل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ ہو گیا، جیسے وہ وہاں سے نکلے تو یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ وہ بہت امپریس ہوا، اس نے کہا کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہوا ہے، لیکن میں اتنا امپریس ہوا ہوں کہ یہ تو آپ جو امیر المومنین ہیں، کہ ان کے ساتھ مطلب گواہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ان کو فیور دی گئی ہے تو ذرا مجھے مل گئی ہے، جبکہ یہ ذرا میری نہیں ہے، یہ آپ ہی کی ہے، یہ میں آپ کو واپس دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے کلمہ شہادت پڑھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ عدل ہے۔ اور آج آپ دیکھیے ذرا، اور اس پہ حضرت علی نے پھر ان کو اس ذرا بھی واپس دے دی، اور اس کو گھوڑا بھی اس کے ساتھ دیا، یا جو بھی تھا۔ یہ واقعہ میں پڑھی تھی کہ ان کے عدل کا، کہ اس وقت مسلمانوں میں کیسے عدل ہوتا تھا، ایک حکم، ایک آیا اترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اور کس طرح مسلمان بھاگتے تھے عمل کرنے۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے کے بارے میں، کہ احسان جو ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھی زیادتی کی، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا رویہ پھر سے رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ احسان کرنا، یہ بے کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ درجہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اب رشتہ داریاں جو ہیں، اب اس کے بارے میں بھی، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، یہ بہت دفعہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹاپک بھی شیئر کیا تھا، اور اس کے تھوڑا سا ہم اس کو آج ڈیٹیل میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں کے زیادہ قریب کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھو۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو، کہ قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں، اس دنیا میں اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاپ رکھے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضرت عائشہ کی، وقت اتنا نہیں ہے، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ پھر اگر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہنا چاہیے کہ جو پین بن جاتے ہیں، انسان، جیسے اگر فار ایگزامپل میں نے اور آپ نے یہ حدیث سنی، اب ہمیں تو یہ ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو ہر صورت اچھا ہی سلوک کرنا ہے، کوئی ہم سے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن بعض رشتہ دار گھروں میں آگ بھی لگا دیتے، ہوتا ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ملنے سے آپ کے دین کو خطرہ پڑ جاتا، کہ اگر فار ایگزامپل میرے بچے جو ہیں ایسے گھر میں جائیں گے، وہاں پہ وہ دیکھیں گے، وہ ان سے امپریس ہو جائیں گے، ان کے گھر میں تو دین کا نام و نشان نہیں، تو یہ میرے لیے ایک فتنہ کریٹ ہو جائے۔ اور یا پھر ایسے رشتہ دار جو دین سے آپ کے کلوز رشتہ دار ہے، وہ دین سے اتنے دور ہے، وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہاں پہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے، پھر ایک گلٹ انسان کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات کو اچھے سے سمجھ آنا کہ کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ کے دین کو خطرہ ہے، جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے اگر ایسی جگہ پہ جائیں گے تو ان کے دین کو خطرہ ہے، یا پھر وہ ایسی چیز ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ آف کورس ہم تو حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پولیس میں لگے ہوئے یا کچھ بھی ہے، تو پھر سیکنڈ کیا ہے کہ زبان سے روک، تو ہم نے اگر زبان سے بھی نہیں روکنا تو پھر کمزور ترین حالت کیا ہے کہ اس کو دل میں برا کہو، تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سک رہے کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو، تو کنارہ کشی بس کر۔ لیکن اگر آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، تو ہیلپ نہیں روکنا آپ نے۔ آپ کو وہ یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ایک رشتہ دار تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، تو جب حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کیسے، میں ہم بھی تو ایسے ہی سوچے نا کہ کیسے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، اور اس نے کیسے تہمت لگائی اور کیسے کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اب اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ تو آیا نازل ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے ساتھ جو بھی، دیکھیں اب جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر، تو تم اس لیے نہیں کرو گے، تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی تھی اور پھر وہ ہیلپ کرتے رہے ان کی، لیکن ان کو اس گناہ کی جو انہوں نے تہمت لگائی تھی اس کی سزا ملی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ لوگ سمجھداری کے ساتھ کنارہ کشی اتنی کر لیں کہ جب وہ سامنے آئے آپ اچھے سے بات کریں، آپ ان کے ساتھ مسکرا کے سلام کریں، سلام کا جواب بھی دیں۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے ایک دوسرے کے اندر گھسنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس طرح کی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ نہ بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے آ سکتا ہے، تو یہ پھر سارے کا سارا آپ کی سمجھداری پہ ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتا دیا ہے نا، بس آپ اس کے انڈر سوچ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، کیونکہ ایسی سچویشن میں بہت سے لوگوں کے یہ کویسچنز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ دار ہے، یا یہ رشتہ داروں میں اپنے بچے بھی آ جاتے ہیں، اپنے خاندان۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے اس راستے پہ چل رہے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے کریں، تو پھر آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ نہیں روکنی ہے، بس آپ نے تھوڑی سی ایسا کنارہ کشی کر لیں کہ وہ آپ کی ذات پہ اس کا اثر نہ پڑے، بس اس طرح سے سچویشن کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑے بڑی پرابلمس میں ہم آ جاتے ہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فتنہ بھی انہی میں ہوتا ہے، آزمائش بھی اسی میں پڑ جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ نہیں، بعض دفعہ پتہ ہے بعض لوگ اموشنلی بلیک میل کرنا شروع، اس میں بھی مصیبت آ جاتی ہے کہ بندہ سارا وقت گلٹ میں ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اب یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ بس ایک آپ لائن بنا لے
کہ میرا کوئی بھی ایسا ملنے والا، میری جان پہچان والا، میرے رشتہ داروں میں جو میرے دین کا خطرہ ہو رہا ہے یا میں اس کو نہیں کہہ پا رہی ہوں، جو وہ غلط کھلے عام میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ غلط کام کریں، تو میں نے ان سے صرف کنارہ کشی کرنی ہے. جہاں ملیں گے میں اچھے سے ملوں گی، جہاں پہ بات کریں گے میں اچھے سے بات کروں گی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے گھروں میں گھسنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور لینا دینا اس طرح والا کرنا، وہ اس سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. اس میں گناہ نہیں ہو انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی، ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پھر آنیسٹلی بہت گلٹ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے گلٹ لے کے کئی دفعہ کویسچن ہوتے ہیں نا. تو یہ اب آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ سورہ شورا کا بتا رہی تھی آئی تھنک، جس میں قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اے کاش میں نے یہ دوست نہ بنایا ہوتا، رائٹ؟ تو وہی ہے. اور پھر وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوشی سے گھر والوں کی طرف جائیں گے، بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کس کا ملے گا؟ کہ وہ دنیا میں خوشی میں گھر والوں کے پاس آتا تھا بندہ، اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرا حق کیا تھا، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تو قرآن میں بتائی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں سارا کچھ بتا دیا. پھر بھی کیونکہ نہیں پتا ہوتا تو گلٹ ہی ماری جاتا ہے کہ کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اب کہاں تک ہم پہنچے ہیں جناب؟ 90 پہ. اچھا، آپ کا ٹیسٹ تو اس سے آگے بھی ہے. چلو ٹھیک ہے، اب اتنا مشکل نہیں ہے. آنیسٹلی دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی سمجھ سے اس کا کیا آنسر کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم 14ویں پارے کے آخر میں آ رہے ہیں، تو کافی چیزیں آپ کو پتہ ہو گئی. میں کوشش کرتی ہوں کہ 5 آیات کا تو ایٹ لیسٹ ٹیسٹ آپ کو میں دے دوں، کیونکہ آگے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یہ بھی اتنی خوبصورت اور ڈیٹیل والی چیزیں، کیونکہ اس ایک آیا کے اندر 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کرنے سے اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگلی کلاس میں ہم اس کی اگلی چیزیں 3 دیکھیں گے کہ جن سے منع کیا گیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور وہ دیکھنے کا یہ ہوگا کہ ہم کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو انہی چیزوں کی اسی نظر سے ہم انشاءاللہ اگلی آیا بھی اسی آیا کے باقی حصہ دیکھیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے. اور انشاءاللہ جیسی 14 پارہ ختم ہوگا تو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ 30th پارہ سٹارٹ کریں گے، اور 30th پارے کے بعد پھر ہم 15 پارے کی طرف آئیں گے. اور انشاءاللہ جی بہت جلد میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو پرسنلی میں خود انشاءاللہ آپ لوگوں کو گرامر کی کلاس کرا سکوں. کیسے کرانی ہے یہ بس سوچ رہی ہوں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، اس دماغ کے اندر کچھ آ گیا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو میں وہ بھی کلاس کراؤں گی، اور آپ لوگ واقعی انجوائے کریں گے پھر قرآن کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے میں کہ یہ کیا ہے. مجھے کیونکہ وقت نہیں اتنا ملتا نا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو کھولنا شروع کر دوں، پھر میں کہتی ہوں کہ ادھر ہی سارا دن لگ جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم دوبارہ سے قرآن شروع کریں گے نا سورۃ انشاءاللہ الحمد سے، تو پھر میں انشاءاللہ اس طرح سے. آپ ٹھیک ہے؟ تو اب اجازت دیجئے، محنت سے پڑھنا ہے آپ لوگوں کے. آپ ٹیسٹ ہے یوٹیوب میں، اب دیکھیں گے کہ نیچے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا. آپ لوگوں کے ٹیچرز ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے مارکس ہیں. اور آج کا ٹیسٹ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلی پوری 5 آیات آئی تھنک میں سے ٹیسٹ ہے، اور آپ مجھے لگتا ہے آپ پاس ہو جاؤ گے، بڑے اچھے نمبروں سے ہوگے. اور چلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی اب اجازت دے دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے کسی نہ کسی طرح سے. آمین ثم آمین. دعا کہتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار. آمین یا الہی آمین. وجعلہ لی حجت یا رب العالمین. آمین یا الہی آمین. دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا بڑا کر کے. میں نے جب اس کو یاد کیا تھا، ابھی تو میں دیکھ کے پڑھی تھی، لیکن کیونکہ میں نے اس کو میمورائز کر لیا ہوا ہے تو وہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں نا کہ جب بہت ایک دم سے ہوتا ہے ہائے قبر یاد آتی ہے، تو پھر میں فوراً یہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ